अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आज ज़हूर हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यकीनन ऐसे मवारिद और ऐसे कोई हिकमत होती है कि एक इंसान किसी एक चीज़ का मुंतज़िर, एक वाक़या का मुंतज़िर होता है, और ज़हूर एक अम्र इलाही है, और चूँकि अल्लाह हकीम है तो ज़ाहिर है कि उनका हर फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता। आज इस उन्वान से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे आली जनाब मौलाना मोहम्मद एजाज़ अतहर साहब क़िबला लखनऊ से, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना उनके साथ हमारा राब्ता कायम है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम। कैसा मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, क़िबला आपकी दुआएं हैं। आप खैरियत से इंशाअल्लाह? सब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में शहज़ादी शाम हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत के मौका पर तबरीक अर्ज़ करते हैं, और बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की पूरी टीम नहायत तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने अपनी कीमती औक़ात में से मसरूफ़ियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं क़िबला आपकी इजाज़त से सवालात का ये सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा, चूँकि वक्त मुख्तसर है, जितनी गुफ्तगू आप कर सके बेहतर है, इंशाअल्लाह फैज़याब होंगे। आज की गुफ्तगू क़िबला करते हैं ख़ुद ज़हूर हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से। तो पहला सवाल मेरा ये होगा कि इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ क्यों ज़हूर फरमाएंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा, इस पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएं। देखिए, ये बात तो तमाम लोग जानते हैं जी कि ये ज़माना ग़ैबत कुबरा का ज़माना है। जी बेशक। और इस ज़माने में हमारे इमाम ग़ैबत में हैं। जी। और ग़ैबत का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं गायब हैं। ग़ैबत का मतलब ये है कि हमारी निगाहों पर पर्दा पड़ा हुआ है, अल्लाह देख पा, वो तो हमारे हर अमल से वाकिफ हैं। बेशक बेशक। देख रहे हैं, हमारे अमल से वाकिफ हैं, हमारी हर अमल से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। बेशक। हम उनसे नहीं कर सकते, लेकिन वो कभी भी कहीं भी किसी जगह भी वो तशरीफ होंगे, बेशक। वो पहचानते नहीं है, लिहाजा हम नहीं समझ पाते जी ने किसकी ज़ियारत की, से मुलाकात की। सही। और जहाँ तक ज़हूर का मामला है जी कि इंशाअल्लाह, जैसा कि अहादीस में हमको मिला जी कि जब दुनिया जोर से भर जाएगी, सही, अल्लाह अकबर, दुनिया में नाइंसाफी होगी, जी दुनिया में अदल नाम की कोई चीज नहीं होगी, जी जुल्म होगा, जौर होगा, तशद्दुद होगा, इंसान के खून का प्यासा होगा, जी लोगों पर क्या जुल्म और सितम किए जा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। और ऐसे हालात में जी वो कि जो इंसानियत की बका के वास्ते है, इंसानियत का हाफिज भी है, सही, वो परवरदिगार से हिजाब गैब उलट के आएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन ज़हूर का मामला तो ये है जी कि कब ज़हूर होगा, ये बात तो उनको खुद नहीं मालूम है, उनके इल्म में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ हदीस में है कि ज़हूर अल्लाह के इल्म में। सही। हम ये नहीं कह सकते कि ज़हूर का वक्त इमाम के इल्म में है। जी बेशक इमाम के पास हर इल्म है, सही, मगर ज़हूर कब होगा, ये इल्म तो अल्लाह ही के इल्म में है कि वक्त ज़हूर कब आएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन बेशक। एक दिन वो आएगा जी कि जब वो जाहिर होंगे, सुभान अल्लाह, तशरीफ लाएंगे, बेशक, हिजाब गैब उल्टेगा, जी और वो जमाने में आके
جی عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کریں گے. بے شک بے جہاں شک دنیا میں بدامنی ہوگی، جی جہاں دنیا میں ناانصافی ہوگی، جی جہاں دنیا میں انسان خون کے پیاسا ہو رہا ہوگا، صحیح وہاں پر آ کے امن کا پرچم بلند کریں گے، اللہ انصاف کی حکومت قائم ہوگی بے شک اور عدالت ہوگی. ہر انسان مطمئن جی ہوگا ان کے فیصلے سے بے اور شک ان کے ظہور سے. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے اور جامع طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے. ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو اس وقت جو ہے اس دنیا میں یا آپ کی غالباً آواز جی چلی گئی ہے، مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے. جی آواز ابھی کلیئر ہے قبلہ؟ اب آواز آ گئی ہاں ہے. جی جی ماشاءاللہ. قبلہ دوسرا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو کون سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حضرت کی نصرت فرمائیں گے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. دیکھیے، تمام باتیں، تمام چیزیں، ظاہر ہے کہ یہ وقت ابھی آیا نہیں ہے. جی یہ دنیا میں کسی نے اس منظر کو ابھی دیکھا نہیں ہے، اس جی لیے کہ وہ جی منظر ابھی رونما نہیں ہوا ہے. جی بے یہ شک تمام کی تمام چیزیں اور تمام کی تمام باتیں ہم کو احادیث معصومین کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں. جی جی جیسا کہ احادیث معصومین ہے، احادیث رسول ہیں، جی انہی کے ذریعے سے ان تمام چیزوں سے اور ان تمام باتوں کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے. بے شک بے شک جہاں تک کہ یہ بات ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جی جو حضرت کے ساتھ ہوں گے، جی تو اس کے لیے بھی ہم کو احادیث میں بتایا گیا ہے جی جی کہ اس وقت جب 313 جن کی تعداد ہے، صحیح وہی تعداد ہے جو بدر میں حضور سرور کائنات کے ساتھ تھی. سبحان اللہ. رسول کے ساتھ جنگ بدر میں 313 تھے. جی جب 313 جی مومن ہو جائیں گے اللہ تو اس وقت وہ 313 کی تعداد حضرت کے ساتھ ہوگی، جی جو حضرت کے ساتھ موجود رہے گی بے شک اور وہ حضرت کا ساتھ دیں گے، جی وہ حضرت کے ساتھ رہیں گے، وہ مومنین ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس کے واسطے ہماری نظر میں ایمان کا اور معیار ہے، جی لیکن جو معصومین ہیں، نگاہ پروردگار ہے، جی وہاں مومن کا معیار اور ہے. ہم صحیح کسی کو دیکھ کے سمجھ لیں، ہماری نظر میں تو کوئی آدمی بڑا اچھا لگا، جی ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بہت نیکوکار ہے، بہت مومن ہے، صحیح لیکن ہمیں کیا معلوم کہ کسی کے دل میں کیا ہے. جی جی بے شک بے لیکن شک دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، بے شک دلوں کے حال تو معصومین جانتے ہیں، جی ان کے علم میں ہے. جب وہ تعداد ہمیں بتایا گیا ہے کہ 313 ہو جائے گی، جی جی اس وقت حضرت کا ظہور ہوگا بے شک اور وہی 313 کی تعداد حضرت کے ساتھ ہوگی. بے شک بے شک. قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. اور ایک سوال میں اس عنوان سے کروں گا کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو ظاہر ہے آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری حکومتیں مختلف جگہوں پر قائم ہے، لیکن اس طریقے کی حکومتیں نہیں ہیں جیسے خود بشریت کی ضرورت کے مطابق ہو. حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ان کی حکومت جو ہے، آپ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت کیسی حکومت ہوگی؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، شکریہ. بہت اچھا سوال ہے کہ اس وقت ان کی حکومت کیسی حکومت ہوگی. جی جی دیکھیے، کلنا محمد، بے سب شک محمد ہیں، بے شک یہ بات تو ہم کو پہلے ہی بتا دی گئی، جی جی اور اس بات کو حضور سرور کائنات نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا. صحیح حضرت کی حکومت وہ حکومت ہوگی جب جہاں ناانصافی نہیں ہوگی، جی انصافی انصاف ہوگا. اللہ اس کے واسطے یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے جی تو اتنا زیادہ امن ہوگا، اللہ اکبر. ڈسٹربنس ہو ہی گا نہیں، جی سبحان اللہ. کسی کے اندر جی غیر اطمینان کی کیفیت ہوگی نہیں. اللہ ہر آدمی مطمئن ہوگا، ہر شخص سکون سے ہوگا، سبحان ہر اللہ. شخص سیٹسفائی ہوگا. بے شک اس لیے کہ ہر انسان کو
جب اس کا اپنا حق مل جائے گا جی تو اس کو بے چینی کاہے کی ہوگی؟ جی بالکل نہیں ہوگی، بے چینی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یقیناً مجھے کسی چیز کی حاجت تھی، جی مجھے ضرورت تھی، بے شک، مجھے حاجت کے مطابق، ضرورت کے مطابق چیز مل رہی ہے، جی جی تو میرے اندر ڈسٹربنس کاہے کا ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، میرے بالکل اندر بے چینی کاہے کی ہوگی؟ یقیناً یقیناً اگر آپ یا اگر زمانہ جی دیکھنا چاہتا ہے کہ حضرت کی حکومت کیسی ہوگی صحیح، تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی واہ حکومت کو سبحان دیکھ لے اللہ، کہ سبحان جہاں اللہ، کیا پر بات ہے، ظاہری طور پر بے شک، ان کے جد امام واہ اول، امام المتقین، سبحان امیر اللہ، المومنین حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام نے 4 صلوات اللہ سال علیہ، 9 مہینے کس طریقے سے جی فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک، اگر دنیا کو دیکھنا ہے کہ حضرت کی حکومت کیسی ہوگی، جی جی کلنا محمد، جی یہ بھی امام ہیں، وہ بے بھی شک امام ہیں، بے یہ شک بھی معصوم ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، بے شک یہ بھی منصوص من اللہ ہیں، بے شک وہ بھی منصوص من اللہ ہیں۔ یقیناً تو یہ حضرت علی علیہ السلام کی جو حکومت ہے، جی اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا تھا جی واہ اپنے دور حکومت کے لیے، جو ظاہری مولا علی کی دور حکومت تھا، صحیح کہ میرے دور حکومت میں جی کوئی شخص بھوکا نہیں سویا، اللہ اکبر، میرے دور حکومت میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جی جس کے سر کے اوپر سایہ نہ رہا ہو، سبحان جس اللہ، کے تن کے اوپر لباس نہ رہا ہو۔ واہ یعنی روٹی، کپڑا اور مکان، جی یہ جو 3 بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، صحیح بے شک روٹی پیٹ جی بھرنے کے لیے، جی کپڑا تن ڈھکنے کے لیے، صحیح مکان سر چھپانے کے لیے، سبحان اللہ، یہ 3 بنیادی ضرورتیں جی مولا علی نے ان کو پورا کیا، اللہ، اور مولا علی نے یہ چیلنج کیا جی کہ کوئی ایک بھی ایسا ہمیں لا کے دکھا دو سبحان جس کے اللہ، پیٹ میں روٹی نہ ہو، جس جی کے تن پر کپڑا نہ ہو، بے اور شک جس کے سر پر سایہ نہ ہو۔ سبحان تو یہ اللہ 3 ضرورتیں ہیں۔ جی تو حضرت علی کے جو دور میں ہیں، تینوں جی چیزیں جو اس کو مولا علی نے مکمل کیا اور اس کی کمی کو پورا کیا، بے شک یہ حضرت کے زمانے میں پوری ہوں گی۔ بے شک بے اور شک اس کے علاوہ جی اس دور میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ صحیح حضرت علی کے دور اقتدار میں جی کوئی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ بالکل بالکل چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے مولا علی کے زمانے کا جی کہ مدینے میں ٹھنڈی راتیں تھیں، صحیح ایک شخص رات کو مدینے میں آیا، جی مسافر تھا، صحیح اس نے کہا کہ ہمیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے دروازے پر جانا ہے ان سے ملنے کے لیے۔ صحیح صحیح لوگ اسے لیے ہوئے آئے جی اور ایک بوسیدہ اور معمولی مکان پر، ٹوٹے ہوئے مکان پر جی جہاں پردہ پڑا ہوا تھا معمولی، صحیح وہاں اس کو لا کے کھڑا کر دیا۔ جی جی تو حیرت زدہ ہو گیا، کہنے لگا میں مسافر ہوں، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ جی جی تو کہنے والوں نے اللہ کہا اکبر جی کہ امیر المومنین علی کے دور حکومت میں کوئی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، اللہ کوئی کسی اکبر کو پریشان نہیں کر سکتا، جی جی یہ علی کا دور حکومت ہے، صحیح تم آواز دو، آواز دے کے پکارو تو صحیح۔ واہ اس نے سبحان آواز اللہ، دی، کیا اندر بات ہے سے کہ نام لے کر کے جی اس کو آواز دی گئی کہ وہ فلاں ابن فلاں جی آ جاؤ۔ اللہ اکبر وہ شخص علی کے گھر میں داخل ہو گیا اور پہنچ گیا علی کے خدمت میں۔ سبحان اللہ تو یہ اس طریقے سے جو مولا علی کا ظاہری طور کے اوپر جو دور حکومت رہا ہے، جی اگر آپ اس کو باقاعدہ طور کے اوپر دیکھیے، جی جہاں پر 2 شخص آئے، حضرت علی بیت المال کا حساب کر رہے تھے، صحیح تو جب ذاتی گفتگو کے لیے آئے جی تو مولا علی نے چراغ بجھا دیا۔ اللہ ان کو حیرت ہوئی، جی انہوں نے کہا یا علی آپ نے اندھیرا کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ صحیح کیا بھائی تم ذاتی کام سے آئے ہو؟ جی اور یہ چراغ میں تیل جو جل رہا ہے جی یہ بیت المال کے پیسے سے جل رہا ہے۔ واہ تو سبحان اگر کوئی حضرت کی حکومت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جی کیسی حکومت ہوگی، جی اس کا ماڈل کیا ہے، اس کا نمونہ کیا ہوگا، صحیح تو وہ حضرت علی کا دور خلافت دیکھ لے، سبحان تو اللہ حضرت علی کے فرزند کا دور حکومت خود بخود سمجھ میں آ جائے گا بے شک کہ جیسی دادا کی حکومت تھی ویسی ہی پوتے کی حکومت واہ ہوگی۔ سبحان اللہ قبلہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت مثال آپ نے پیش فرمائی، اور یقیناً عام فہم لوگوں کی سمجھ میں بھی یہ
حکومت جو ہے وہ آئی ہوگی۔ قبلہ آخر میں جو ہے اگر مومنین کے لیے کوئی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عنوان سے کوئی میسج ہے تو ارشاد فرمائے، پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بسم اللہ۔ بھائی مومنین کو چاہیے ہے جی اور کہ وہ حضرت کے ظہور کے لیے اور تاجیل ظہور کے لیے جی دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ حضرت کا ظہور ہو صحیح اور غیبت کی اندھیری رات کٹے، جی تاکہ وہ دن نکلے، اللہ وہ آفتاب نکلے بے شک جس کی روشنی ہم بھی اس آنکھوں سے دیکھ سکیں، بے شک اندھیری رات چھٹ جائے بے شک اور اجالا ہو جائے، سبحان اللہ آفتاب نکل آئے، انشاءاللہ اور وہ آفتاب جو حجاب میں ہے، جی پردے میں ہے، بے شک کاش وہ ہماری زندگی ہی میں آ جائے، بے شک ایسا موقع ہماری حیات میں آ جائے تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے خوش نصیبی کیا ہوگی۔ لہذا مومنین کو چاہیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ تاجیل ظہور کے لیے دعا فرمائیں اور اللہ کی سرکار میں دعا کریں کہ امام وقت کا، ساکن غیبت کا جی جلد از جلد ظہور ہو، الہی آمین تاکہ الہی آمین دنیا میں امن و امان کی حکومت قائم ہو سکے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت پر بھی میں کوشش کروں گا کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لے سکوں اور اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ جی قبلہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے تھے آپ مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ سے، اور مولانا نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور آخر میں جو انہوں نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے حکومت حضرت بقیت اللہ ارواحنا لہ الفدا کو سمجھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو حکومت امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھیں۔ جو چیزیں وہاں پر تاریخ میں رقم ہو گئی ہے وہی چیزیں جو ہے وہ حضرت کے حکومت میں بھی ہوگی، اور بارہا اس پر جو ہے ہم نے مرجعیت کے بیانات جو ہے وہ سنے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وہ منفرد حکومت کہ جس میں آج کے حکومتوں کے بمناسبت جو آج کل کی حکومتیں ہیں چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، ان کی 4-5 گنا بڑی حکومت جو حضرت کی ہے، یعنی مصر پر حکومت ہے، سوریہ پر حکومت ہے، عراق پر حکومت ہے، حتیٰ دوسرے جو مناطق ہے وہ حضرت کے حکومت میں آ جاتے ہیں۔ بہت عظیم حکومت۔ اس عظیم حکومت میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا کہ جو بھوکا سویا ہو۔ آج کے اس دور میں پیش رفتہ ممالک میں بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہاں پر کوئی غریب نہیں ہے، ایسا شخص نہیں ہے کہ جو بھوکا سویا ہو۔ یقیناً ہمیں روڈوں پہ، ہمیں گلیوں میں، ہمیں دوسرے جگہوں پر غریب لوگوں کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے کہ جن کے پاس نہ تو کوئی کام ہے، نہ تن پہ کوئی درست کپڑا ہے، نہ جو ہے ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا مکان ہے، بلکہ غریب لوگ ہیں جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو یا جا کے آپ جائیں گے دوسرے ممالک میں، وہاں پر بھی یورپ میں جائیں گے، امریکہ میں جائیں گے، حتیٰ وہ ممالک جو پیش رفت ہونے کے علمبردار ہے، وہ کہتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہیں اپنی، ہماری طرح ہو جاؤ گے تو پھر آپ کا یہ ہوگا۔ مثلاً بہت ایسے ممالک ہیں، تو وہاں پر بھی غریب لوگ جو ہے وہ موجود ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت اس قسم کی حکومت تھی۔ سب چیزیں جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ یقیناً اس دنیا کے مشکلات تب حل ہو سکتے ہیں کہ جب حضرت تشریف لائیں، اور وہی ہستی ہے کہ جس کے صدقے میں ہم حتیٰ سانس لے رہے ہیں، سانس کی نعمت بھی اسی صدقے پر ہے۔ ان کی شخصیت عظیم ہے، ذات عظیم ہے، ہمارے اوپر حجت ہے، خلق کے اوپر حجت ہے، سب کے اوپر، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں۔ آخری اس وقت میں 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔
ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ دفاع امام وقت، امام وقت کی دفاع. اور اس کی ایک عظیم مثال جو ہمارے پاس موجود ہے، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. امام کون ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام. اور ظاہراً رعایا میں سب ان کے رعایا، لیکن بی بی نے جس طریقے سے اپنے امام وقت کی دفاع کی ہے، کافی مثالیں ملتی ہے. انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے، اپنی عزت جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز عزت ہے، ناموس عزت. بی بی نے حتیٰ اپنی عزت کو قربان کر دیا امام وقت کے لیے، اس میں کوئی شک ہے. عظیم مخدومہ جو عزت، ان کی کیا عزت ہے، ان کے والد کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین کی بیٹی، عظیم خاندان. اور اپنی عزت کو انہوں نے امام کے لیے جو سفر بی بی نے اختیار فرمایا، وہ تواریخ میں جو ہے وہ لکھا ہے، یہ چیزیں لکھی ہے. دوسری چیز، بی بی نے اپنے گھر بار کو، جو انسان کے لیے بڑی، فیملی انسان کے لیے بڑی مہم چیز ہوتی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اور حتیٰ اپنے بچوں کو، جو سب سے انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو بھی امام کے لیے انہوں نے ذبح کرا دیا، امام کے لیے شہید کر دیا. آج بھی جاتے ہیں آپ، جو ہے جو تاریخ میں آپ مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں بی بی کے 2 بچے، 2 فرزندان جو ہے وہ کربلا میں شہید ہوئے، جو کہ کم سن تھے. وہ کوئی جنگ کی حالت بھی ظاہر نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ سن بلوغت تک جو ہے یہ شہزادے نہیں پہنچے تھے. لیکن امام کی بات جب آ جائے نا، پھر سب کچھ دینا ہوتا ہے. اور بی بی نے حتیٰ دوسری جو مشکلات ہے وہ بھی تحمل فرمائے، بہت سارے مشکلات. یہ سب جو ہے دفاع امام میں، امام کی دفاع. جہاں جہاں گئی ہے وہاں خود اپنا وظیفہ بھی انجام دیا، حق امام میں بھی بول پڑے ہیں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کے لیے ہم لوگ بولتے ہیں، ہماری زبان چلتی ہے؟ کم چلتی ہے. امام کی دفاع میں ہماری کتنی زبان چلتی ہے؟ رشتہ دار ہوگا کوئی دوسرے پارٹی کا، وہاں پر ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہے. کیوں بند ہو رہی ہے؟ کہ کہیں اس کو ناگہوار نہ گزرے یہ بات اس کو ناپسندیدہ نہ ہو جائے، بے درک جہیم میں چلا جائے. اپنے وقت کے امام سے بھی کوئی بڑھ کر ہے، اور اصلاً اس کے ساتھ رشتہ داری ہی کس چیز کی رشتہ داری ہے کہ جو آپ کے وقت کے امام کا ہی دشمن ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کی جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری امور ہے جو بی بی نے ہمیں بتا دی ہے نا. ملکہ شام نے صلوات اللہ علیہا، انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں نا، وہ بالکل انہوں نے پیادہ کر دی ہیں یہ چیزیں. بے شک ہم ان کی طرح نہیں بن سکتے، وہ علی کی بیٹی تھی، وہ عظیم ذات ہے. ہم کہاں وہ کہاں، ہم جو ہے وہ خاک کے پتلے اور وہ نور مجسم. تو ہماری کہاں وہ تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں کم از کم بتایا گیا ہے. ایک جو ہے یہ ایک ایسا خط جو ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ اس خط پہ آپ نے جانا ہے. تو ہم جو ہے اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دفاع میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اور حتیٰ اپنے آپ کی آمادگی کر کے بابانگ دہل اس چیز کو لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے. وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.